बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे पहले गुज़िश्ता बयान में हमने खुलासतुन नौ हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 15 पढ़ा था। आज हम जो है नया सबक लेकर के हाज़िर हुए हैं। ये 16वां सबक है, दर्सुस सादिस आशर, 16वां सबक है अस्माए मौसूला का बयान। तो इसको शुरू करने से पहले हम अर्ज़ करते चलें आपकी बारगाह में कि आपको हमारे पिछले असबाक कैसे लगे। आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख कर के पेश करें, ताकि जैसा भी आपको लगता हो उसको बेहतर से बेहतर और मज़ीद निखार करने की कोशिश की जाए। मज़ीद जो है दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी सदक़ा जारिया के तौर पर सवाब मिलता रहे और आपको भी सवाब मिलता रहे, ताकि दीन का काम एक दूसरे को फैलाने से और मदद करने से एक दूसरे को सवाब मिलता है। तो आइए आज हम सबक शुरू करते हैं। अद-दर्सुस सादिस आशर, अस्माए मौसूला का बयान, 16वां सबक है ये। अस्माए मौसूला के बारे में हम पढ़ेंगे ये कि और अस्माए मौसूला किसे कहते हैं, क्या होता है, किसकी तारीफ़ क्या है, फिर इसका इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में पूरी तफसील से हम बयान करेंगे। हम बिला किसी तमहीद के चलते हैं और तर्जुमा देखते आते हैं तारीफ़ वग़ैरह इसकी। अस्माए मौसूला का बयान, जो इस्म बाद वाले जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बने उसे इसमें मौसूल कहते हैं, और इसमें मौसूल के बाद वाले जुमले को सिला कहते हैं। तो ये जैसे जा अल्लज़ी नसरा, वो आया जिसने मदद की। यहाँ पर देखें कि इसमें इन्होंने कहा जो इस्म बाद वाले जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बने उसे इसमें मौसूल कहते हैं। अकेला अल्लज़ी जो है मा क़ब्ल कलाम का जुज़ नहीं बन सकता, तो बाद वाले जुमले से मिलकर के कलाम का जुज़ बनता है। अब यहाँ पर देखें कि अल्लज़ी ये इसमें मौसूल है, कलाम का जुज़ है ये, अभी पूरा ये कलाम नहीं बनेगा इसे। तो अल्लज़ी इसमें मौसूल है और बाद वाला ये जुमला है नसरा, और ये फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के ये सिला बनेगा। इसमें मौसूल के बाद जो आएगा वो जुमले को सिला कहेंगे। अब उस सिला जो है कभी जुमला ख़बरिया इसमिया होता है, कभी फ़ेलिया होता है और कभी ज़रफ़िया होता है। तो यहाँ पर जो है जुमला फ़ेलिया है। तो अल्लज़ी ये जो है इसमें मौसूल है और नसरा ये बाद वाला जुमला पूरा मिल कर के सिला है इसका, और मौसूल फिर अपने सिरे से मिल कर के फिर ये फ़ाइल बनेगा जा का। तो ये इस तरह से हुआ कि जो इस्म बाद वाले जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बने उसे गोया कि ये पूरा कलाम नहीं बनता, बाद वाले मिलकर के अब कलाम का जुज़ बना, इसमें मौसूल कहते हैं। और इसमें मौसूल के बाद वाले जुमले को सिला कहते हैं। सिला और मौसूल दोनों से मिलकर के फिर ये पूरा एक कलाम ताम होता है। तो अब यहाँ इसकी देखेंगे हम, अल्लज़ी इसमें मौसूल है और बाद वाला जुमला ये नसरा जो है पूरा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला से मिलकर के सिला है, मौसूल सिले से मिलकर फिर जा का फ़ाइल है। तो अब यहाँ तफसील बयान करेंगे। तारीफ़ हो गई, जो इसमें बाद वाले जुमले से मिलकर कलाम का जुज़ बने उसे इसमें मौसूल, और इसमें मौसूल के बाद वाले जुमले को सिला कहते हैं। तो गोया कि इसमें मौसूल पहले आता है और सिला बाद में आता है। और इसमें मौसूल क्या क्या हैं ये तफसील आपको बयान करेंगे। यहाँ पर इसकी तरकीब वग़ैरह आप एक बार देख लें कि इसकी तरकीब इस तौर पर करते हैं। जा फ़ेल, अल्लज़ी इसमें मौसूल, और हुआ और नसरा फ़ेल, और हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के सिला,
موصول صلے سے مل کر جا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ تو صلہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے، اور صلہ کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی ظرفیہ ہوتا ہے، وہ آپ کو بیان کریں گے آگے چل کر کے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں بیان فرما رہے ہیں اسماء موصولہ یہ ہیں۔ نمبر واحد تثنیہ جمع، انہوں نے واحد تثنیہ جمع بیان کیا، اور اب مذکر کے لیے واحد اور مذکر تثنیہ مذکر جمع، تو یہاں پر بیان پھر مؤنث واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع۔ تو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ نمبر ایک الذی، الذی یہ واحد مذکر کے لیے ہے، حالت رفعی، اور حالت رفعی میں الذی آئے گا، اور حالت رفعی میں بھی الذی آئے گا، اور حالت اگر واحد کو پڑھیں گے تو حالت نسبی و جری میں بھی الذی واحد کے لیے آئے گا۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ جو یا اس کو جو، یہ واحد مذکر کے لیے الذی ہوگا، حالت رفعی حالت نسبی جری وغیرہ میں سب اس طرح الذی ہی رہے گا۔ تثنیہ کے لیے اللذان اور اللذین ہے۔ اللذان جو ہے یہ جو ایسا الف کے ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ حالت رفعی میں اللذان پڑھا جائے گا تثنیہ مذکر کے لیے، اور اللذین جو ہے یہ حالت نسبی جری کی مثال ہے۔ ان کا معنی ہوگا وہ دو جو یا ان دو جو کو، اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے، وہ دو جو یا ان دو کو جو، اس طرح سے۔ اور جمع کے لیے آئے گا الذین، اور الذین یہ حالت نسبی اور جری دونوں میں یکساں ہی رہے گا۔ الذین وہ سب یا جو ان سب کو، جمع مذکر کے لیے ہوگا الذین، اور جمع کے لیے الاولی بھی آتا ہے، اور اولی بھی یہ بھی حالت نسبی جری میں یکساں ہی رہے گا۔ اور وہ سب یا جو ان سب کو، جمع مذکر اور مؤنث، اولی جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو ہو گئے الذی اللذان الذین اللذین الذین الاولی، یہ مذکر کے لیے، اور الاولی یہ جو ہے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، حالت نسبی و جری میں دونوں یکساں ہی رہیں گے۔ پھر مؤنث کے لیے جو ہے اس میں موصول واحد کے لیے اللتی ہے، اور اللتی جس طرح الذی واحد کے لیے حالت نسبی و جری اور حالت رفعی وغیرہ میں یکساں رہے گا، اسی اللتی بھی یہاں پر مؤنث کے لیے جو ہے یہ حالت رفعی اور حالت نسبی جری میں بھی ایک صحیح حالت میں ایک صحیح رہے گا۔ اس کا معنی بھی ہوگا وہ جو یا اس جو کو، واحد مؤنث کے لیے ہوگا۔ پھر دوسرا ہے تثنیہ مؤنث کے لیے اللتان اللتین، اللتان جو ہے حالت رفعی میں ہوگا، حالت رفعی تثنیہ کی صورت میں الف کے ساتھ اس کا اعراب ہوگا، اور حالت نسبی جری میں اللتین ہوگا جو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اس کا معنی ہوگا وہ دو یا جو ان دو کو۔ اور تیسرا ہے اللاتی اللواتی، اللاتی، اور اللاتی کو ہم دیکھیں تو اللاتی یہ ہے جس طرح الذین جمع مذکر کے لیے تھا حالت رفعی اور نسبی جری میں یکساں، ایسی اللاتی بھی حالت رفعی اور نسبی جری میں مؤنث کے لیے یکساں ہی رہے گا، کسی بھی حالت میں یکساں نہیں بدلے گا، جمع مؤنث کے لیے آئے گا وہ سب یا جو ان سب کو۔ اور اللواتی بھی یکساں ہی رہے گا، دونوں تینوں حالتوں میں، حالت رفعی اور نسبی اور جری میں جمع مؤنث کے لیے آئے گا، اس میں کوئی بھی حالت نہیں بدلے گی، اس کی سب حالتوں میں یکساں ہی اس کا اعراب رہے گا۔ تو یہ جو ہے اس میں موصول ہوئے، اور یہ اس میں موصول اپنے موقع پر الگ الگ طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کیسا ہمارا موصول ہے، کما ہمارا موصوف اگر ویسا رہے گا تو ہمارا یہ اس کا بعد والا یہ ہے ہمارا اس میں موصول بھی استعمال ہوگا۔ اس کے طور سے ساری جو ہے مطابقت بھی ضروری ہے، اس میں موصول اور صلے میں مطابقت بھی ضروری ہے۔ تو صلے کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ بھی ایک ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ ہمارا اس میں موصول اگر مذکر ہے تو ہمارا صلے میں جو ضمیر ہے وہ بھی مذکر کی ہونے چاہیے، ہمارا اگر تثنیہ ہے تو صلے میں ضمیر بھی تثنیہ کی۔ یہ آگے تفصیل آپ پڑھیں گے۔ پھر یہ جو ہو گئے یہ اس میں موصول الذی اللذان الذین الذین الاولی، مؤنث کے لیے اللتی اللتان اللتین اللاتی اللواتی ہوئے۔ پھر ہیں تنبیہ کے طور پر بیان فرما رہے ہیں ما اور من، ما اور من بھی اس میں موصول ہیں،
ما اور من یہ حالت رفیع و نصبی جری میں سب ایک صحیح رہے گا، اور اس میں ما اور موصول بھی اس میں ما اور من اور ما بھی اس میں موصول ہیں۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے ہیں، بالکل ان کی کوئی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ بس فرق صرف ہم آگے والے جملے کے ذریعے فرق کریں گے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے یا مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے ہیں۔ جیسے اور دوسری ایک طور پر یہ کہ ما جو ہے اکثر غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور من جو ہے اکثر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اب چاہے وہ ذوی العقول مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اسی طرح لفظ ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، لیکن ایون مذکر کے لیے آتا ہے اور ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے۔ جیسے جا ایہم ہوا عالم، اب یہ بعد والا جملہ جو مذکر کا استعمال ہو رہا ہے اور فعل اس سے پہلے جا آیا ہے، تو یہ مذکر کے لیے ایو کا استعمال ہوا۔ اور جاءت ایتوہن ہی عالمتن، جاءت فعل ہے مؤنث پر دلالت کر رہا ہے، اس کے بعد ایتو کا استعمال ہوا جو مؤنث پر دلالت کر رہا ہے۔ تو ایو اور ایتن بھی جو ہے اس میں موصول ہیں۔ اب جو ہے ہمارا جو صلہ ہوتا ہے، اب یہاں پر کچھ نیچے بیان کریں گے فائدے، لیکن اس کے تحت ہم تھوڑی سی پہلے وضاحت کر دیں ہلکی سی کہ ایون اور ایتن جو ہیں یہ جو ہیں اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث ہیں۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع وغیرہ سب کے لیے آتے ہیں۔ ان کی جو ہے ایون اور ایتن کی جو ہے 4 حالتیں ہیں۔ 4 حالتوں میں سے ہماری یہاں پر صرف کتاب میں ایک حالت ہوگی، ہم اس کے طور پر آپ کو ایک فائدہ بیان کر دے رہے ہیں کہ 4 حالتیں ہیں اس کی ایون اور ایتن کی۔ نمبر 1، مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، جیسے اضرب ایہم قائم۔ دوسری مثال جو ہے مضاف الیہ محذوف ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، جیسے ایو ہوا قائم۔ نمبر 3، مضاف الیہ اور صدر صلہ دونوں مذکور ہوں، جیسے ایہم ہوا قائم۔ نمبر 4، دونوں محذوف ہوں، جیسے ایو قائم۔ ان 4 مثالوں میں جو پہلی والی حالت ہے جب مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، تو پہلی حالت میں یہ ایون مبنی بر ضم ہوتے ہیں، ضمے پر مبنی ہوتے ہیں، اور باقی 3 جو حالتیں ہیں ان 3 حالتوں میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ آگے بیان کریں گے صدر صلہ وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ ہے، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ صلہ جو ہے اس میں موصول کے لیے صلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب صلہ جو جملہ ہوتا ہے، جملے کی جو ہوتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ صلہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب جملہ یا تو اسمیہ ہوگا، یا جملہ فعلیہ ہوگا، یا جملہ ظرفیہ ہوگا۔ اگر صلہ جملہ اسمیہ ہو، جیسے کہ مثال دیں اکل الرجل الذی ہوا جائعٌ، اکل الرجل الذی ہوا جائعٌ، تو الذی کے بعد جو ہوا جائعٌ آ رہا ہے، یہ الذی کا جو صلہ ہے جملہ اسمیہ ہے۔ صلہ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، الذی خلقکم، الذی کے بعد جو خلقکم آ رہا ہے یہ جملہ فعلیہ صلہ ہے۔ اور صلہ جو ہے کبھی ظرفیہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، جیسے اقبل الرجل الذی فی بیتی، الذی فی بیتی، الذی کے بعد جو صلہ آ رہا ہے وہ الذی کا صلہ کا یہ ظرف ہے۔ تو یہاں پر بیان فرماتے ہیں صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، فعلیہ ہو یا ظرفیہ ہو، اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں۔ تو ضمیر جو ہوتی اسے عائد کہتے ہیں۔ عائد اگر صلہ کے میں شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ جا، اوپر والی مثال آپ دیکھیں، جا ایہم ہوا عالم، تو یہاں پر جو ہے صلہ کے شروع میں جو ضمیر ہوا ہے اسی کو ہم کہیں گے یہ ہوا، یہ صدر صلہ ہے۔
آیت اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. جا ایہم ہوا عالمن، یہ ہوا عالمن پورا صلہ ہے اور صلہ کے شروع میں ہوا ضمیر ہے، اس کو صدر صلہ کہیں گے. اب اسی کے تحت میں نے بیان کیا تھا کہ اگر صدر صلہ محذوف ہو تو ایسی صورت میں یہ جو ہے ضمے پر مبنی ہوگا. مضاف الیہ مذکور ہو، صدر صلہ محذوف ہو تو ایسی صورت میں یہ ضمے پر ایون وغیرہ مبنی ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جسے آیت کہتے ہیں، آیت اگر صلہ میں شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں اوپر والی، جا ایہم ہوا عالمن میں ہوا جو مذکور ہے اور یہ صدر صلہ ہے. نمبر 2، اور دوسری بات یہ کہ بیان کریں کہ موصول کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعنی موصول اگر ہمارا واحد ہے تو ہماری ضمیر بھی واحد کی ہونی چاہیے. موصول ہمارا تثنیہ ہے تو ہماری ضمیر بھی اس میں تثنیہ کی لوٹے گی. موصول ہمارا جمع ہے تو اس میں ضمیر بھی جمع کی، اس طور سے جو ہے مطابقت ضروری ہے. نمبر 2، قاعدہ بیان فرما رہے ہیں ایون اور ایتن معرب ہیں، مگر یہ جب مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. جیسے رأیت ایہم عالم، مررت بایہم عالم. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے ایون اور ایتن معرب ہیں. اب میں نے اوپر بیان کر دیا تھا کہ ان کی جو ہیں 4 حالتیں ہیں، مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر صلہ محذوف ہو. یہ والی صورت ہماری کتاب میں ہے تو ایسی صورت میں مبنی بر ضم پڑھیں گے. اور باقی جو 3 حالتیں ہیں، مضاف الیہ محذوف ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، مضاف الیہ اور صدر صلہ دونوں مذکور ہوں، دونوں محذوف ہوں، تو ان 3 حالتوں میں جو ہے معرب ہوتے ہیں. تو معرب تو ہیں مگر یہ مضاف ہو، ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. جیسے رأیت ایہم عالم، دیکھیے ایو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ان کا مذکور بھی ہے، لیکن صدر صلہ ان کا محذوف ہے، جو ہوا آنا چاہیے ایہم کے بعد ہوا عالم وہ محذوف ہے. اس لیے اس صورت میں ایہم جو ہے حالانکہ اعتبار سے دیکھیں تو یہ مفعول بن رہا ہے رأیتو کا، لیکن اس کو پھر بھی مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. اسی طرح دوسری والی مثال دیکھیں، مررت بایہم عالم. یہاں ایو کا مضاف الیہ مذکور ہے ہم، لیکن صدر صلہ یہاں ہوا محذوف ہے. اس صورت میں بھی یہاں پر حالانکہ بار پہ جر کی وجہ سے ای پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسی صورت میں اس کو مبنی بر ضم ایہم بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ کتاب میں موجود ہے. تو اس کا صدر صلہ ہوا جو ہے محذوف ہے. یہ ہو گیا ہمارا ایون ایتن معرب ہے، مگر جب یہ مضاف اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا. اب نمبر 3 قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. تو اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. ہم بیان کرتے ہیں جیسے فاز الولد الذی اجتہد، وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی. تو یہاں پر دیکھیں الولد یہ موصوف ہے اور الذی یہ اسم موصول ہے. اجتہد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے الولد کی صفت بنا. اب تو دیکھیں اپنے حساب سے دیکھیں کہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے صفت، کس کی صفت؟ الولد کی صفت بنا جو موصوف ہے. تو پہلا والا حساب سے ہمارا یہ درست ہوا. فاز الولد الذی اجتہد، وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کیا، یعنی محنتی لڑکا، لڑکے کی صفت جو ہے محنتی ہونا، تو یہ صفت بنا مل کر کے اپنے صلے سے مل کر کے الولد کی صفت بنا. جاء التی فازت، وہ عورت آئی جو کامیاب ہوئی. یہ التی فازت، یہ التی اسم موصول اور فازت فعل ہیا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے جاءت کا فاعل. تو یہاں پر دیکھیں اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے فاعل بنتا ہے، تو یہ فاعل کی مثال ہو گئی. تیسری مثال ہے اکرم الذین جاؤ،
ان کی تعظیم کی گئی جو آئے. اکرما فعل مجہول، الذین اسم موصول، جاؤ فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے اکرما کا نائب فاعل. تو یہ نائب فاعل کی مثال ہو گئی کہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کبھی نائب فاعل بنتا ہے. اور ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں موصلہ جو ہے اپنے موصول کے مطابق ہوتا ہے. تو الذین بھی دیکھیں جمع ہے، اس کے حساب سے یہ جمع آیا، اور ضمیر اس میں لوٹ رہی ہے جو واو اس کی طرف لوٹ رہی ہے الذین کی طرف. چوتھی مثال ہے نصرۃ الذی ہوا مظلوم، کہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مفعول بھی بنتا ہے. یہ چوتھی مثال اس کی ہے. الذی اس میں موصول میں نے اس کی تعظیم کی جو مظلوم ہے. نصرۃ فعل، الذی تو فاعل، الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا، مظلوم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے مفعول بھی. تو یہ جو کہا گیا کہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے مفعول بھی بنتا ہے، تو یہ مثال اس کی ہو گئی. پانچویں مثال الذی ہوا شاعر خالد، وہ جو شاعر ہے خالد ہے. تو یہاں پر الذی اس میں موصول ہے، ہوا مبتدا، شاعر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے مبتدا. تو اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا بنتا ہے. پانچویں مثال اس کی ہوئی. اور اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے کبھی خبر بنتا ہے. اس کی مثال ہم الگ سے بیان کر رہے ہیں. وہ ہے جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات، دین الحق، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو یہاں دیکھیں کہ ہوا جو ہے والذی ارسل، ہوا یہ مبتدا ہو گیا، اور الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق یہ بعد والا جملہ مل کر کے اس کی خبر ہے. تو اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کبھی خبر بنتا ہے. تو یہ چھٹی مثال ہماری خارج سے اس کی ہو گئی. اور ساتویں مثال مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے، اس کی مثال ہم یہاں سے اس کو کر دیں کہ نصرۃ الرجل الذی ہوا مظلوم، نصرۃ الرجل الذی ہوا مظلوم، میں نے اس مرد کی مدد کی جو مظلوم ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ نصرۃ فعل، تو فاعل، رجلا مضاف، الذی اس میں موصول، اور ہوا مبتدا، مظلوم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے مضاف الیہ رجل کا، رجل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی بنا. تو یہ مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر کے. تو یہ ساری ہم نے مثالیں بیان کر دی اور قاعدے ہو گئے. اب ہمارا یہ سبق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. اور ہمارا جو سبق حل کرنے کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم اس کے بعد ہم جو ہے تمرینوں کو حل کرتے ہیں. ہم دوسری تمرین حل کرتے ہیں اور پھر تیسری تمرین حل کرتے ہیں، اور پہلی تمرین ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا سب تعلق جو ہے طلبہ سے سننے اور سنانے پر ہوتا ہے. ہم دوسری تمرین کی طرف چلتے ہیں اور پھر تیسری تمرین حل کریں گے. دوسری تمرین جو ہوتی ہے غلطی کی نشاندہی پر مشتمل ہوتی ہے. کچھ غلطی رہتی ہیں ان کو درست کرنا رہتا ہے. آئیے ہم اس کے اندر کچھ غلطیوں کو درست کرتے ہیں. تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے. اب غلطی کی نشاندہی کیجیے جیسے کہ فرما رہے ہیں نمبر 1، اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام بنتا ہے. تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا، یہ درست نہیں ہے کہ اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام بنتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہم کہیں گے اس میں موصول جو اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام کا جز بنے، جو اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے. اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے. اس طرح کہنا پڑے گا، اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام کے بعد بڑھا کلام کا جز بنتا ہے. تو یہ درست ہو جائے گا ہمارا، اس میں موصول صلہ سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے. نمبر 2 ہے جملہ، اس میں اندر غلطی کو درست کرنا ہے کہ اسم کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. اسم کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. اسم کے بعد نہیں بلکہ یہاں بڑھانا پڑے گا اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، کیونکہ صلہ اور موصول کا تعلق جب ہی ہوگا جب اس میں موصول ہو، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہنا پڑے گا اسم کے بعد ہمیں موصول بڑھا دیں گے، اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں. نمبر 3 جملہ ہے، صلہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے.
ہم نے بیان کیا کہ صلہ جو ہے جملہ فعلیت نہیں ہوتا بلکہ کئی طرح سے ہوتا ہے، تو ہمیں صرف یہی کہنا پڑے گا یہاں پر ہم کہیں گے صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، فعلیہ یہاں پر ہٹا دیں کیونکہ ورنہ پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور ظرفیہ بھی ہوتا ہے، تو صرف کہتے ہیں جملہ ہوتا ہے اور جملہ ہم تینوں شامل ہو جائیں گے، تو آپ کہیں گے صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے صلہ کی ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں، تو یہ نہیں پڑھا تھا ہم نے، بلکہ یہاں پر کہیں گے صلہ کی ضمیر کو عائد کہتے ہیں، صلہ کی ضمیر کو عائد کہتے ہیں، صلہ کی ضمیر کو، صلہ میں موجود ضمیر کو صلہ کی ضمیر کو عائد کہتے ہیں، تو صدر صلہ ہٹا دیں اور عائد کہتے ہیں، صلہ کی ضمیر کو عائد کہتے ہیں۔ یہ ہماری تمرین نمبر 2 درست ہو گئی، جس کے اندر غلطی کی نشاندہی کرنا تھی۔ اب ہم تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، جو تمرین نمبر 3 ہمارے سبق کا دار و مدار اور بہت اہم ہوا کرتی ہے، جو اگر کسی نے اچھی طریقے سے سبق کو سمجھا ہے تو وہ اچھی طریقے سے پھر تمرین بھی حل کر سکیں گے، اور جنہوں نے سبق کو نہیں سمجھا ہے تو ان کو سبق تمرین حل کرنے میں مشکل آتی ہے۔ آئیے ہم تمرین نمبر 3 کے 2 حصے ہیں، اس میں ایک الف ہے اور ایک با ہے، اس میں جو ہے 2 حصوں میں سے پہلا الف ہے، خالی جگہوں میں مناسب اسم موصول رکھیے، لگائیے۔ تو اسم موصول کو ہمیں اگر ہمارا موصوف بننا ہے پہلا والا تو ہمارے اس کے حساب سے بھی ہمیں رکھنا ہے اور بعد والے کو بھی دیکھنا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا پہلا والا جملہ ہے فازت طلاب، طلبہ کامیاب ہوئے۔ اب یہاں پر بیچ میں ہمیں اسم موصول مناسب رکھنا ہے، ایسا مناسب رکھنا ہے ہمیں کہ اس اعتبار سے کہ یہ ہمارا موصوف کے مطابق بھی ہو جائے اور بعد والا جو جملہ ہمارا آ رہا ہے وہ جملے کے اعتبار سے درست بھی ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ الطلاب یہ موصوف ہے ہمارا اور یہ جو ہے جمع ہے، تو اس حساب سے ہمیں الذین ہم یہاں پر لائیں اور کہیں گے فازت طلاب الذین سعوا، تو اس میں موصول مناسب بھی ہو جائے گا کہ ہمارا جو ہے صلہ چونکہ جمع آ رہا ہے اور جمع ہے اور طلاب اس سے پہلے موصوف بھی جمع ہے، تو اس حساب سے ہم رکھیں گے تاکہ مطابقت ہو جائے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں یہ اس کے اندر جو ہے مطابقت ضروری ہے، ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جس میں موصول کے اندر جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، اور ہمارا الذین یہاں پر واو جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی اس میں موصول کی طرف، اور واو جو ضمیر جمع کی ہے تو اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جمع کا ہی اس میں موصول لائیں۔ تو اب جملہ ہوگا فاز الطلاب الذین سعوا، وہ طلبہ کامیاب ہوئے، وہ طلبہ کامیاب ہوئے جنہوں نے کوشش کی۔ دوسرا والا جملہ ہے نصرتو، اب یہ نصرتو کے بیچ میں یہ الطلاب الذین سعوا یہ ہمارا پورا جملہ بن کر کے فاعل بنے گا، فاذا فعل، الطلاب موصوف، الذین اسم موصول، سعوا فعل، واو فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے صفت، اور موصوف صفت سے مل کر کے فاعل بنے گا فاذا کا۔ نصرت الذی جا، نصرتو، اب یہاں الذی ہم لائیں گے کیونکہ جا ہمارا یہ فعل واحد ہے اور موصول و صلے میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لہذا ہمارا جب اس میں موصول صلہ بننا ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اور ہمارا جا یہ فعل ہے اور یہ واحد ہے، تو لہذا اس سے پہلے ہم جو اس میں موصول ذکر کریں گے وہ بھی واحد ذکر کریں گے۔ نصرت الذی جا، میں نے اس کی مدد کی جو آیا، تو یہاں پر دیکھیں کہ الذی اس میں موصول ہے اور جا فعل اور ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹے گی الذی اس موصول کی طرف، الذی اس موصول اپنے صلے سے مل کر کے پھر مفعول بھی بنے گا نصرت کا۔ نمبر 3 جملہ ہے یدرس عالم، اس سے پہلے ہمیں رکھنا ہوگا الذی یدرس عالم، تو الذی اس میں موصول ہوگا اور یدرس یہ جملہ بنے گا ہمارا، اور جملہ ہو کر کے پھر صلہ بنے گا، موصول صلے سے مل کر پھر یہ مبتدا بنے گا اور عالم خبر، تو یدرس فعل ہے اور فعل واحد ہے مذکر ہے، تو اس سے پہلے ہم اس میں موصول بھی واحد اور مذکر لائیں گے تاکہ مناسبت دونوں میں ہو جائے۔ تو الذی اس میں موصول، یدرس فعل اپنے فاعل، ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مبتدا، عالم خبر۔ نمبر 4 ہے الابنۃ، الابنۃ ذہبت صالحۃ، الابنۃ یہاں پر مؤنث ہے تو اس کے بعد جو ہمیں
ہمیں جو ہے اس میں موصول ذکر کرنا ہوگا، وہ بھی اس میں ہمیں مؤنث ذکر کرنا ہوگا تاکہ موصوف کے مطابق ہمارا یہ بعد والا صفت بنے۔ اور دوسرا جو اس کے بعد ذہبت آ رہا ہے وہ بھی جو ہے مؤنث ہے، تو ہمیں اس سے پہلے اس میں موصول کو بھی مؤنث لانا ہوگا، تو ہم لائیں گے۔ اور واحد ہے چونکہ ذہبت، تو اس سے پہلے ہمیں اس میں موصول بھی واحد لانا ہوگا، تو اب ہم ذکر کریں گے الابنۃ التی ذہبت صالحۃ، الابنۃ التی ذہبت صالحۃ، جو بیٹی گئی وہ نیک ہے۔ الابنۃ موصوف، التی اس میں موصول، ذہبت فعل، ہیا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے صفت، الابنۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، صالحۃ خبر۔ نمبر 5 جملہ ہے قامہ، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے ہم، تو یہ جو ہے ہم یہ جو ہے جمع ہے اور صلہ بننے، ہم صائمون یہ صلہ بنے گا، اور صلہ جب ہو تو ویسے حساب سے اس میں موصول کو بھی ہمیں ذکر کرنا ہوگا۔ تو اب ہم یہاں پر ذکر کریں گے قام الذین هم صائمون، قام الذین هم صائمون۔ اب یہ قامہ یہ فعل ہوگا اور بعد والا جملہ پورا اس کا فاعل بنے گا، جا قامہ فعل، الذین اسم موصول، ہم ضمیر مبتدا، صائمون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے فاعل بنے گا قامہ کا، قامہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ نمبر 6 ہے الیاتینہ معلمات۔ اب یاتینہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور جمع مؤنث کا صیغہ ہو تو اس میں موصول و موصولے میں مطابقت ضروری ہے، لہذا ہمارا یہ صلہ جو ہے مؤنث ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس میں موصول بھی مؤنث لانا ہوگا، چونکہ جمع ہے اس لیے ہمیں جمع اس کو ذکر کرنا ہوگا، لہذا جمع کے لیے 2 طریقے سے آتے ہیں، اللاتی بھی آتا ہے اور اللواتی بھی آتا ہے، لہذا ہم اللاتی کر دیں یہاں پر، اور اللواتی بھی کر سکتے ہیں، تو اللواتی یاتینہ معلمات، وہ جو آئی ہیں وہ ثانیہ ہیں، اللاتینہ، اللواتی اس موصول، یاتینہ فعل، اور یہ اس کے ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر مبتدا، اور معلمات خبر۔ نمبر 7 جملہ ہے جا حفظ القرآن، جا ہے اور حفظہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہ صلہ بنے گا، اور موصول و صلے میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لہذا اس سے پہلے ہم اس میں موصول بھی تثنیہ لائیں گے تاکہ اس میں موصول اور صلے میں مطابقت ہو جائے، لہذا ہم اس سے پہلے ذکر کریں گے اللذان، اللذان اس لیے ذکر کریں گے، اللذین اس لیے ذکر نہیں کریں گے، اللذان چونکہ یہ پورا والا جملہ موصول صلے سے مل کر یہ جا کا فاعل بنے گا، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اس لیے اللذان ذکر کریں۔ اب جملہ بنے گا جا اللذان حفظ القرآن، وہ آئے جنہوں، وہ 2 افراد آئے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، تو جا فعل، اللذان اسم موصول، حفظہ فعل، الف ضمیر اس کا فاعل، اور القرآن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر کے فاعل، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا الف جو صحیح و درست ہو گیا، خالی جگہ نشاندہی کرنی تھی، بھرنی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے درست با ہے جملہ، با جز ہے، اور جس کے اندر اس میں موصول یا صلے میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں، غلطی کی نشاندہی فرمائیں، اور ہم وجہ بھی ذکر کریں گے۔ نمبر 1 جملہ ہے نصرت الذین فقیرون، یہاں پر جملہ ہے اور جملے کے اندر جو ہے تھوڑی کمی ہے، اس کو درست کریں گے ہم۔ یہاں پر اصل جملہ ہوگا نصرت الذین هم فقیرون، کیونکہ یہاں پر یہ الذین اسم موصول ہے اور یہ فقیرون بعد والا جملہ بنے گا صلہ، اور بیان کیا گیا کہ اس میں موصول کا جو صلہ بن رہا ہو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اور لہذا یہاں پر الذین سے بعد میں ہمیں جو ہے ہم ضمیر رکھیں گے، اور ہم ضمیر جمع کی اس لیے رکھیں گے کہ اس سے پہلے ہمارا جو الذین اس میں موصول، یہ صلہ موصول بھی جمع ہے تاکہ اس میں موصول اور صلے میں مطابقت ہو جائے، اس لیے ہم یہاں پر ایک ضمیر لائیں گے، صلے میں موصول کے مطابق ضمیر لائیں گے، اور اس ضمیر کو جسے صدر صلہ کہتے ہیں اس لیے ہم ضمیر لے کر آئے۔ اب درست جملہ بنے گا نصرت الذین هم فقیرون، جو کہ ہم ضمیر صدر صلہ کہلائے گی، اور یہ جمع اس لیے آئے گی کیونکہ اس سے پہلے اس میں موصول ہمارا جمع ہے، اور اس میں موصول اور صلے میں مطابقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ضمیر ہم کی لے کر کے آئیں۔ نمبر 2 جملہ ہے اللذان قاما حافظان، میں نے ان لوگوں کی مدد کی جو فقیر ہیں، اللذان قاما حافظان، وہ 2 کھڑے ہوئے جو حفظ کرنے والے ہیں، یعنی وہ جو 2 کھڑے ہوئے وہ حافظ ہیں،
تو اب یہاں پر اللذان کے بعد جو قامہ ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قامہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اس میں موصول تثنیہ ہے اور اس میں موصول اور صلے میں مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے۔ صلے میں موصول کے مطابق ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور صلہ اس میں موصول ہمارا تثنیہ ہے، لہذا اس میں جو ہے ضمیر فعل میں بھی ضمیر تثنیہ کی لے کر آئیں گے تاکہ اس میں موصول صلے میں مطابقت ہو جائے۔ اب درست جملہ ہوگا اللذان قاما حافظان، جو دو کھڑے ہیں وہ حافظ ہیں۔ نمبر 3 جملہ ہے جاء الذی ابوہا عالم، وہ آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اب دیکھیں یہاں ابوہا جو یہ عالم، یہ جملہ مبتدا اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہو کر کے صلہ بنے گا الذی اس میں موصول کا، لیکن یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں موصول کا جو صلہ بنے اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ اب یہاں پر ابوہا میں جو ضمیر ہا ہے یہ لوٹ رہی ہے الذی اس میں موصول کی طرف، اور جبکہ الذی اس میں موصول مذکر ہے اور ہا ضمیر مؤنث کی ہے، تو اس میں موصول اور صلہ کی ضمیر میں مطابقت درست نہ ہو پائی، اس لیے یہ ضمیر ہم مذکر کی لائیں گے۔ اب درست بنے گا جملہ جاء الذی ابوہ عالم، وہ آیا جس کا باپ عالم ہے، تاکہ ضمیر اور الذی کی طرف لوٹے اس میں مطابقت ہو جائے، کیونکہ ابوہا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی ہے اور ہمارا الذی یہ مذکر ہے، اور مذکر کی موصول ہے، اس میں موصول ہے اور ضمیر جو ہے واحد مؤنث کی ہے، تو مطابقت نہیں ہو رہی، اس لیے ہم ضمیر مذکر کی لے کر آئیں گے۔ اب جملہ ہوگا جاء الذی ابوہ عالم۔ نمبر 4 ہے نجحت التی اجتہد، تو اجتہد یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہوگا نجحت التی اجتہدت، وہ کامیاب ہوگی جس نے محنت کی۔ تو یہ التی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے جملہ فعلیہ ہے، یہ صلہ بنے گا اس کا، اور صلہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اور جبکہ اجتہادہ یہ فعل مذکر کا ہے اور اس سے پہلے اس میں موصول مؤنث ہے، تو ضمیر مذکر کی مؤنث اس میں موصول کی طرف لوٹنا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے فعل یہ درست نہیں ہے، بلکہ فعل یہاں مؤنث کا ذکر کرنا پڑے گا تاکہ ضمیر مؤنث کی اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ اب درست جملہ ہوگا نجحت التی اجتہدت، اب اجتہدت کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی اس میں موصول کی طرف، اور یہ بعد والا پورا جملہ مل کر کے نجحت کا فاعل بنے گا۔ نجحت فعل، التی میں موصول، اجتہدت فعل، اور ہیا فاعل، فعل فاعل سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر نجحت کا فاعل۔ نمبر 5 جملہ ہے صام اللواتی متعلمات، صام اللواتی متعلمات، یہاں پر بھی پہلے والے جملے کی طرح یہاں پر بھی غلطی ہے، اور یہاں درست کرنا ہے کہ اللواتی، صام اللواتی ان عورتوں نے روزہ رکھا جو متعلمات ہیں، طلبہ ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللواتی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد والا جملہ یہ اس کا صلہ بن رہا ہے، اور جب صلہ میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹیں، اور یہاں ہے ہی نہیں ضمیر، تو یہاں پر ہم ضمیر رکھیں گے، اور ضمیر وہ ہم رکھیں گے ہنہ کی رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اللواتی اس میں موصول جمع مؤنث کا ہے، تو لہذا ضمیر بھی ایسی لے کر آئیں گے جو جمع مؤنث کے مطابق ہو جائے تاکہ اس میں موصول اور صلہ میں مطابقت ہو جائے، اور جو ضمیر ہوگی وہ صدر صلہ کہلائے گی جو اس میں موصول کی طرف لوٹے گی۔ اب درست جملہ ہوگا صام اللواتی ہنہ متعلمات، اللواتی اس میں موصول، ہنہ ضمیر مبتدا، متعلمات خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر صامت کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 6 ہے البنتان اللذان ذهبتا اختایا، البنتان اللذان ذهبتا اختایا، وہ دو لڑکیاں گئیں جو وہ دو لڑکیاں جو گئیں جو میری بہنیں ہیں۔ تو البنتان یہاں موصوف ہے اور اللذان یہ اس میں موصول ہے، اور اللذان اس میں موصول یہ درست نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر البنتان یہ مؤنث ہے اور اللذان اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول یہ مذکر تثنیہ کا ہے، اور موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، لہذا یہاں پر یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس حساب سے ہمیں یہاں پر ذکر کرنا پڑے گا، اللتان ذکر پڑھنا پڑے گا، اور اللتان اس لیے ذکر کریں گے چونکہ البنتان یہ موصوف بنے گا، اور بعد والا جملہ اللتان اس میں موصول اور ذہبتا پھر یہ مل کر کے اس کی صفت بنے گا، پھر یہ مبتدا بن جائے گا، اور مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، اللتان اس لیے اللتان آئے گا، اور
अल्लतान اس لیے بھی آئے گا کیونکہ یہ البنتان ذہبتا جو اس میں موصول کا صلہ بن رہا ہے، اس میں موصول کا ذہبتا یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اللذان تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، تو اس میں موصول اور صلہ میں مطابقت بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا یہاں درست نہیں ہو رہی مطابقت، چونکہ اللذان اس میں موصول تثنیہ مذکر کا، ذہبتا یہ صلہ بن رہا ہے، یہ ذہبتا فعل مؤنث ہے، تو دونوں میں مطابقت بھی نہیں ہے۔ اس مطابقت کو کرنے کے لیے ہمیں ذہبتا اللتان لانا پڑے گا۔ تو اب جملہ ہوگا البنتان اللتان ذہبت اختایا، جو دو لڑکیاں گئیں میری بہنیں ہیں۔ اور اس سے پہلے البنتان موصوف بھی ہے، موصوف مؤنث ہے، تو اس حساب سے موصوف کے مطابق ہمیں صلہ اس میں موصول کو بھی ہمیں مؤنث ہی ذکر کرنا پڑے گا۔ نمبر 7 ہے اکرمت الذی جاء غلامھا، میں نے اس کی تعظیم کی جس کا غلام آیا۔ اب یہاں پر جو جملہ ہے جو غلامھا کے اندر جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی ہے، اور الذی اس میں موصول اس سے پہلے جو ہے الذی اس میں موصول جو مذکر کا ہے، اور اس میں موصول اور صلے میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی اس موصول میں صلے میں جو ایک ضمیر ہوتی ہے، جو ضمیر لوٹے اس میں موصول کی طرف، اور اس میں موصول اور صلے میں مطابقت ہونا ضروری ہے، اور یہاں جو غلامھا کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس میں موصول الذی کی طرح، وہ درست نہیں، کیونکہ غلامھا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث ہے اور الذی مذکر ہے، تو ضمیر اور اس میں موصول میں مطابقت نہیں ہے، لہذا درست جو ہے لکھیں گے اکرمت الذی جاء غلامہ، وہ میں نے اس کی تعظیم کی جس کا غلام آیا، تاکہ اس میں موصول اور صلے میں مطابقت ہو جائے، کیونکہ اب یہ بعد والا جملہ اس کا اکرمت فعل، تو فاعل، الذی اس میں موصول، جاء فعل، غلامہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل بنے گا، پھر فعل فاعل سے مل کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر مفعول بھی ہوگا اکرمتو کا، تو اصل جملہ ہوگا اکرمت الذی جاء غلامہ، میں نے اس کی تعظیم کی جس کا غلام آیا۔ تو یہاں پر دیکھیں غلام ہو میں نے ذکر کر دیا، تاکہ ایک اور ذکر کر دیتا ہوں، غلام ہوگا اس طور پر کہ غلام کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی الذی کی طرف، اور الذی مذکر ہے تو مذکر کے اعتبار سے ہوا ہا ضمیر درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مؤنث کی ہے اور الذی مذکر کے لیے آتا ہے، لہذا اور جب کہ پتہ ہے کہ اس میں موصول و صلہ مطابقت ہونا ضروری ہے، جو ضمیر لوٹے اس موصول کی طرف، لہذا ضمیر جو ہم لوٹائیں گے مذکر کی، تاکہ اس میں موصول و صلہ مطابقت ہو جائے۔ اب درست ہوگا اکرمت الذی جاء غلامہ۔ یہ ہمارا سبق نمبر 16 اس میں موصول و صلے کا بیان مکمل ہو گیا، اور ہم یہ تفصیل اس بعض لوگوں کو ہمیں لگتا ہوگا اتنی زیادہ تفصیل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آسانی سے سمجھنے والی چیز ہے، تو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ہونے والا پتہ نہیں کون کون ہمارے بھائی لوگ سنتے ہوں اس اسباق کو، اور ہو سکتا ہو اس میں کچھ جو ہے متوسط ہوں، کچھ اعلیٰ ہوں، تو ہر ایک کے معیار کا اعتبار رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بالکل ہر تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ اگر اس سبق سے فائدے حاصل کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے تمرینیں تو دی ہیں اس کے اندر، لیکن آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے سبق حل کرنے کے بعد پھر اپنے طور پر تمرینیں خود سے حل کریں، اور جب تمرین خود سے حل کر لیں پھر اس کے بعد اس کو ملانے کی کوشش کریں، اس سے پھر دیکھیں کہ ہمارا سبق کو سمجھنا اور کس حد تک مفید رہا۔ اب انشاءاللہ آئندہ لے کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے 17واں سبق، اور اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کو ہمارا یہ سبق کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں، رائے دیں، اگر کچھ کمی سبق کو نظر آئے تو اس کے بارے میں بھی ضرور برائے کرم مہربانی کر بیان فرمائیں، تاکہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔